अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर। एक अंदाजे के मुताबिक 80 बिलियन रुपए एमनेस्टी में कलेक्ट किए गए हैं। 55,000 लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। हुकूमत ने इस वजह से इसकी तारीख में तोसी कर दी, 31 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। लेकिन क्या ये 80 बिलियन रुपए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकेंगे, या ये सिर्फ पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए है? क्या ये पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को मजबूत कर सकेंगे, क्या उसको फाल कर सकेंगे? इस पे बड़े सवालिया निशान हैं और लोगों की अपनी राय है। हमें आज इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है शुमाइल दाऊद साहब ने, जो साबका प्रेसिडेंट हैं पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं मीर मोहम्मद अली खान साहब जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और पाकिस्तान की माशी से हैं। मीर साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस बारे में कि ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है, इस एमनेस्टी स्कीम में लोगों ने एक अंदाज़ा आ रहा है कि 55,000 लोगों ने फ़ायदा उठाया और 80 बिलियन रुपए का जो है वो अमाउंट एक्सचेकर में आया है, तो आप क्या समझते हैं और आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, अगर ये के फिगर्स ये सही हैं तो खुशाइन बात है, मगर लेट्स जस्ट डाइसेक्ट देम। 80 बिलियन रुपए का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली $800 मिलियन। 2 से 5% इसकी पेनल्टी थी। हम अगर 5% ले लेते हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब है $16 बिलियन डिक्लेयर। ये एक किसी न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखा है और जिसमें उन जर्नलिस्ट साहब ने ये लिखा है कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक 80 बिलियन रुपए डिक्लेरेशन की एमनेस्टी में कलेक्ट किए गए हैं। ये एफबीआर ने कंफर्म नहीं किया है। मैं ये चाहूँगा कि एफबीआर आकर कंफर्म करे, क्योंकि $16 बिलियन की रकम पाकिस्तान में अगर डिक्लेयर हुई है बाय द फाइलर्स, चाहे वो ओवरसीज़ है वो एसेट्स मगर लाए नहीं गए हैं अभी तक, तो ये एक अच्छी खबर होगी और इससे दूसरे लोग भी मोटिवेटेड होंगे। परेशान, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। उनको मैं नहीं समझता कि ये ऑथेंटिकेटेड है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एफबीआर की जो आदाद शुमार है वो कभी भी रिलायबल नहीं रहे, हमेशा वो वेरी करते रहे। मुझे नहीं पता कि अब मिनिस्ट्री के हवाले से वो क्या, बिकॉज 30 जून तक जो उनका डेटा आया है, मेरे हिसाब से लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उनको कमिंग वीक में उसको शेयर करना चाहिए। लेकिन ये ठीक है, चले, लेकिन बात चीज 6वीं या 7वीं एमनेस्टी स्कीम है। आप क्या समझते हैं कि माशी सूरत हाल कैसे बेहतर होगी पाकिस्तान की? देखिए, एमनेस्टी स्कीम्स से माशी सूरत हाल कभी बेहतर नहीं होती किसी दुनिया की। पिछले 2 ममालिक हैं, पिछले 25 साल की अगर आप हिस्ट्री उठाएं, एक इंडोनेशिया है, एक इंडिया है, दोनों ने एमनेस्टी स्कीम ऑफर की थी। एमनेस्टी स्कीम का साइड इफेक्ट आप ये देखिए कि कोई इंटरनेशनल वॉच बॉडी जो होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को वॉच कर रही होती है, उनकी नज़र में एमनेस्टी स्कीम दूध में जहर मिलाने के मुतरादिफ है। ठीक है, तो हम अगर FATF को ले लें, जो कि अभी हमारे सर पे खड़े, तजावीज़ की जो साइट के ऊपर अगर आप पढ़ें तो जिसमें उन्होंने एक कंक्लूसिव रिमार्क दिया है विच इज अगेंस्ट द एमनेस्टी स्कीम, बिकॉज दे आर सेइंग कि पाकिस्तान के पास ऐसे कोई मैकेनिज्म्स है नहीं कि वो एमनेस्टी स्कीम की एंड बेनिफिशियरी जो है, जो कि सोर्स हुआ, उसने कैसे वो पैसे कमाए उसकी हम तस्दीक कर सके। काउंटर ये तो अपनी जगह बात है कि देखें, कोई भी एमनेस्टी होती है वो हुकूमत की कमजोरी होती है, जब भी हुकूमत एमनेस्टी लेके आती है। देखिए ना, हुकूमत की कमजोरी दूसरी जगह से पे करें। और ये जो है, जैसे हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि इसमें तो ज्यादातर लोग वो हैं जो ऑलरेडी फाइलर हैं। ठीक है, उन्होंने बाहर के लोगों को मौक़िफ़ है। शुमाइल साहब, ये एमनेस्टी स्कीम को बिजनेसमैन कैसे देख रहा है? बिजनेसमैन पहले तो बहुत मोहतात था और उस शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन जब हालिया तरफ से इसकी सपोर्ट में जो एक डायरेक्शन आई, उसके बाद बहुत से बिजनेसमैन इससे कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तभी तो 80 बिलियन या इससे भी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड है वैल्यू वो डिक्लेयर हो रही है। और उसमें बहुत सा जो बिजनेसमैन है उससे एक तो वो है जो डिक्लेयर कर रहा है और एक वो भी है जो आने वाले यानी कि जो अगले साल के लिए भी एडवांस में
وہ جمع کرایا ہے. اور اس دن بلکہ میں نے دیکھا کہ مفتاح صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام پہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, جبکہ وہ FAQs جو ہیں FBR کی ویب سائٹ پہ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ کیش ان ہینڈ کو آپ دکھا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے تو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن آپ کا جو اوریجنل سوال تھا جو اس سے پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک بینڈیڈ ہے اور ایک ڈراپ ان دا بکٹ ہے. اس سے جو اکانومی ہے یا معیشت ہے یہ تو بہتر نہیں ہوگی, نہ مستحکم ہوگی. سوال یہ ہے کہ پہلے یہ پیسے باہر کیوں گئے. اب اگر ہم یہ اس کو دیکھیں, نہیں یہ اس سوال کا ہی اگر ہم جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمارے مسائل دیکھیں. پہلے ہم حوالہ سسٹم آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. اگر میں ایز این انڈیویجول کسی کمپنی کو پیسے دینا چاہتا ہوں اپنے ڈالر اکاؤنٹ سے, تو میں کمپنی سے نہیں بھیج سکتا جب تک کہ میں بھیج سکتا. میرے پاس صرف ایک طریقہ ہے کہ میں باہر مارکیٹ سے ہے, اسی کی وجہ سے تو باہر جو ill gotten money ہے وہ باہر گیا نا. اب ہم اس کو جو ہے باہر سے لا رہے ہیں. تو ہمیں اپنا گھر کو درست کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اگر اب لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں یا اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں تو وہ سسٹم میں لا رہے ہیں. تو بھائی اگر ہم بعد میں جو یہ کر رہے ہیں تو اگر ہم شروع میں ہی اپنے ریٹس کو گھٹا دیں, جو کہ ابھی خوشائند بات ہے کہ پچھلے بجٹ میں آپ نے انکم ٹیکس کو کم کیا ہے, اگر ہم اسی ٹرینڈ کو آگے لے کے چلیں اکانومی کے حوالے سے تو آپ کی اکانومی میں جو ڈکلیریشنز بڑھیں گی تو آپ کا جو ٹیک ہوم ہے ایکسچیکر کا بڑھ جائے گا. صحیح ہے. اب یہ تو ایک پروف آ گیا نا, پروف آف کانسیپٹ آ گیا اس ایمنیسٹی کی مد سے کہ جی 80 یا 100 بلین یا لیٹ سے 100 بلین سے بڑھ جائے گا ایونچولی اگر ہم 31 جولائی تک جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حکومت کے جو ریٹس تھے وہ ہائر سائڈ پہ تھے, اور اگر ہم اپنے ریٹس کو گھٹاتے ہیں. یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں اگر ایمنیسٹی کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں, لیکن آپ جب ریجن کو کمپیئر کرتے ہیں, جب انٹرنیشنل ٹیکس ریٹ کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان کے ٹیکس ریٹ اتنے زیادہ نہیں ہے. ہاں 2-4-5% کا ویریشن ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہے پاکستان کے ٹیکس ریٹ. اصل میں پاکستان میں انفورسمنٹ کا ایشو ہے. آپ کی بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں ٹیکس ریٹ اتنے زیادہ نہیں ہے اگر ریجن آپ کمپیئر کریں اور انٹرنیشنلی کمپیئر کریں. پہلے ڈیفینیٹلی زیادہ تھے. اب جس طرح انکم ٹیکس کے حوالے سے تو بہت اچھے ہوئے, لیکن اب کارپوریٹ اور دوسرے سیکٹرز کو بھی ہمیں ڈاکیومنٹیشن کی طرف لانے کی طرف کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریٹس گھٹانے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو دوسرے جو ایونیوز ہیں نا امپورٹ کے اندر انڈر انوائسنگ جو ڈفرنسز آ رہے ہیں ان کو ہمیں آہستہ آہستہ بند کرنا ہے. تو ہم نے بہت سے لوپ ہولز کھولے ہوئے تھے, اب ان کو کلیئر کریں گے تو آٹومیٹکلی بہتری کی طرف جائے گا, تاکہ فیوچر میں کبھی بھی ایمنیسٹی نہ دیں گے. شمائل صاحب لیکن ایشو جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ٹیکس بیس بڑھانا ہے, وہ نہیں بڑھ رہا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے اگر کمپیریٹیو انالیسس آئے گا تو جو لوگ جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے وہ فائلرز ہیں, نان فائلر نہیں. آنے کا جو پہلے حالیہ طریقہ کار تھا وہ تو یہی تھا کہ جی آپ ریٹس کو زیادہ سختی کریں اور بڑھائیں, لیکن وہ ابھی بھی پچھلے 5 سال کا اگر ہم ریکارڈ دیکھ لیں, آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ اگر جو لوگ ود ہولڈنگ میں یا مختلف طریقوں سے ان کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا رہے ان کو تو کسی نے نہیں تنگ کیا, کسی نے نہیں ان کو فالو اپ کیا. تو فالو کرنے کی ضرورت تھی, اور ان کو جو آپ کا ڈیٹا ہے ابھی بھی کیا ہوا ہے کہ ڈیٹا کی مد سے لوگوں کو آپ نے اپروچ کیا. بہت سے ابھی ہوا یہ تھا کہ بجٹ کے فوراً بعد حکومت نے مختلف لوگوں کو یعنی کہ ان کی پچھلے سالوں کی جو یعنی کہ جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر ان کو چیلنج کیا کہ بھئی آپ کا تو یہ پلادہ, آپ بتائیے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, آپ نے کہاں سے اس پلادہ کو بنایا. تو لوگ جو ہیں اب انہوں نے آٹومیٹکلی انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو ڈکلیئر تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارا پیسہ ڈکلیئر نہیں تھا یا یہ چیز ڈکلیئر نہیں تھی. تو اب وہ ایمنیسٹی کے اندر جو ہے آپ کا مطلب یہ کہ لوگوں کو کنفرم کرنا پڑے گا ڈیٹا ان کو میچنگ لوگوں کو مدد سے جو کہ موجود ہے آلریڈی حکومت کے پاس. اور اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے, اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھی کل کو ہم نے انٹرنیشنل جو میوچل ایگریمنٹ ہے آٹومیٹک شیئرنگ آف انفارمیشن, اگر ہم نے اس سے بھی مستفید ہونا ہے تو وہ تو بعد کی بات ہے. جو ملک کے اندر ڈیٹا ہے اس کو تو پہلے استعمال کر لیں, وہیں پہ تو ساری ہماری غلط. تو یہاں میں واپس آتا ہوں. محمد صاحب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ڈیٹا ہے لیکن وہ ڈیٹا یوٹیلائز نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ول. اچھا سمپل. دیکھیں نا جہاں ہماری ول تھی اور ڈیٹا تھا, جیسے نادرا اور غیر ملکی باشندے ٹیررزم کے لیے ہمارے یہاں آ رہے تھے, ان کی چیکنگ کے لیے نادرا بنایا گیا. پھر ان کا آپ کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے کہ 2 منٹ میں آن لائن بھی چیک کیا جا سکتا ہے. ایک بڑا اچھی بات کسی نے کہی, انہوں نے کہا کہ جو ڈکلیریشن آ رہی ہیں
اس کو کمپیئر کریں تو لوکل ڈکلیریشن کم ہے, فورن ڈکلیریشن زیادہ ہے, اس لیے کہ وہاں نہ حکومت پاکستان ہے نہ FDR ہے. دیکھیں نا, جب تک ایک خوف بھی نہیں ختم ہوگا نا ہم پاکستانی ٹیکس پیئرز کا, ہم جیسے رات کے ٹائم آپ پولیس کو دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر کھڑا ہوا تو ایک سکون نہیں ملتا, ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ اب مجھے روکا جائے گا, اب مجھ سے پیسے لیے جائیں گے, اب مجھے. تو اسی طریقے سے جب اداروں کا خوف ختم ہوگا اور دل میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جی یہ اگر آ رہے ہیں میرے غلطی کو وہ سدھاریں گے اور مجھے سدھارنے کے لیے تلقین کریں گے اور سب اس کے بعد صحیح ہو جائے گا جیسے میں سدھار لوں گا. تو اصل چیز دیکھیے نا, اور a fish rots from its top. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ادارے کا سربراہ اچھا ہو. ڈیجیٹائزیشن کے دور میں جتنا ڈیٹا ہمارے پاس ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ شاید ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں ہر چیز کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں انٹیگریشن نہیں ہے ڈیٹا کی. ایک پولیس آفیسر, ایک پولیس تھانہ دوسرے تھانے سے انٹیگریٹڈ نہیں ہے. مطلب اس سے بڑی اور کیا. مولوی صاحب بات کریں گے, ہمیں بریک پہ جانا ہے آگے بات. اور دنیا جو ہے انٹیگریشن سے کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے, اور پاکستان میں یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی اپنی خودی میں چلا جا رہا ہے, اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے حکومت کو اور ہمارے بجٹ کے فگرز آئے ہیں وہ 10.5 مہینے کے فگرز آئے ہیں, کیونکہ ایک مہینہ پہلے انہوں نے کیا تھا تو اس سے 15 دن پہلے فگرز کلوز ہوئے تھے, مگر انہیں وہی فگرز دیے جو پچھلے سال کے 12 مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے, اگر یہ سمجھا جائے کہ سامنے والا کم عقل ہے یا ان چیزوں کو پکڑے گا نہیں, تو اس سے آپ کا یا میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا, کانفیڈنس کم ہو جائے گا. جنرلی جو اینڈ آف دا ڈے ملک کا نقصان ہوتا ہے. شمائل صاحب آپ یہ بتائیں, بزنس مین اگر آپ چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, تو کیا کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ یہ جو پنڈی میں اگر آپ ہیں تو پنڈی کے چیمبر آف کامرس کے انڈر میں کتنے ممبران ہیں اور کتنے اوور آل بزنسز کام کر رہے ہیں, کوئی ایسا کبھی ریسرچ یا کبھی ایسا ڈیٹا بیس کبھی بنایا گیا؟ نہیں, بلکہ دیکھیں جو تو چیمبرز کی سطح پہ 50 سے زیادہ چیمبرز پورے ملک میں یا فیڈریشن ہے, ان کے جو ممبران ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا ڈاکیومنٹ بھی ہیں, فائلرز بھی ہیں, سب چیزیں. لیکن اگر ہمارے 7,000 ممبر ہیں فرض کیجئے گا ممبر کے, تو اس سے تو کئی گنا زیادہ مطلب لاکھوں میں جو ہیں ٹریڈرز ہیں اور جو لوگ ہیں جن کو ہمارا ممبر بھی ہونا چاہیے اور شاید فائلر بھی ہونا چاہیے اور یعنی کہ ٹیکس کے مد میں جو ہے وہ ریکارڈ میں بھی آنا چاہیے. obviously یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے, ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے, FBR کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے, کسی اور ادارے کے پاس یہ انفارمیشن نہیں, اور بہت دفعہ یہ ایکسرسائز کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. یہ آلموسٹ اتنا بڑا کام ہے کہ سمجھ لیں کہ سینسس کے بعد شاید اتنا بڑا کام ہوگا, لیکن یہ چونکہ ہمیں اپنی پرابلم کا پورا سینسس کی طرح یہ بھی بڑا ہے, اہم کام بھی ہے, بڑا تو ہے لیکن اہم کام بھی ہے, بہت اہم کام ہے جی. میں اس کے لیے بہت ریسورسز کی ضرورت ہے, لیکن ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر جو لوکل چیمبر آف کامرس ہیں اگر وہ جڑ جائیں حکومت کے ساتھ تو وہ ایک پورا سروے کریں اور پتہ چلے کہ کیا آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پلاننگ بھی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو پاتی فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے, کیا بہتری کریں گے, کیا. اور جہاں آپ ذکر کر رہے تھے ابھی کہ ڈیٹا ان کو آپ سٹڈی کریں اور اسی سے جو نئی آپ کی جو آگے کی ڈائریکشنز ہیں وہ اختراع نکالیں, اور وہی آگے آپ کی فیوچر کی پلاننگ اور آگے ڈائریکشن, اور پھر اس میں آپ پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کریں گے اور اسی سے آپ کی اکانومی اور آگے جو ہے ڈائریکشن آئے گی. تو یہ بہتر ڈیفینیٹلی ڈائریکشن ہے, لیکن اس میں بےتحاشا ریسورس کی ضرورت. ہم اپنے بزنسز میں, پروفیشن میں ہمارے پاس اپنا ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے, اسی پہ ہم کام کرتے ہیں. حکومت کے پاس جو اسٹیٹسٹک ہے میرے خیال میں وہ ریلائبل نہیں ہے, جس لیے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ نظر نہیں آتا میرے خیال میں. اچھا, اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ کیونکہ انڈاکیومنٹڈ زیادہ ہے نا پورا ایک نظام, تو اگر کسی شخص سے کوئی سروے کی مد میں اگر کوئی پوچھتا ہے گا کہ ریلکٹنٹ ہوگا سروے کو بھرنے میں, تو یہ کافی ایون جو ورلڈ اکنامک فورم کے بھی جو سرویز ہوتے ہیں نا ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس, وہ بھی بڑے یعنی کہ وہ ایک کراس سیکشنل ہوتے ہیں, وہ پورے تو نہیں ہوتے, تو اس میں بھی بڑے لوگ جو ہیں وہ محتاط ہوتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہوں نہ ہوں, ہم انفارمیشن دیں نہ دیں, جبکہ حالانکہ وہ انانیمس ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے, اور
آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو ول ہے، اگر ول ہے تو ہم وہ چیزیں کر لیتے ہیں. میرے خیال سے اب اکانومی کو اور یہ تمام ٹیکس کلیکشن کو اب اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں تمام جو ستون ہیں اسٹیٹ کے وہ سب جت جائیں کہ ہمیں اب اس کے اندر اب اس میں ہم کوئی یہ اب آف اٹ موسٹ امپورٹنس ہے، کیونکہ ہمارا فیوچر سروائیول اسی کے اوپر. نئے الیکشنز آ رہے ہیں. نیشنل ٹیکس پلاننگ کا کوئی ہونا چاہیے، کوئی ڈاکومنٹ بننا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہو جس پہ سب لوگوں کا کنسنسس ہو اور پھر آگے بات بڑھے. تو اسی طرح کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کے پاس آتا ہوں شبیل صاحب. ابھی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہ 60% جو لوگ جنہوں نے نامینیشن فائل کیے یا تو وہ ڈیفالٹر ہیں یا ٹیکس فائلر نہیں ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں مسکرا رہا ہوں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہی میرا پہلا جواب مسکراہٹ ہے کہ اگر لیجسلیٹرز خود اپنے معاملات کو سیدھے نہیں رکھیں گے تو وہ کس طریقے سے لیجسلیٹ کریں گے، وہ کس طریقے سے ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں گے، وہ کس طریقے سے وائڈن کریں گے ٹیکس نیٹ کو، وہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ ایون ڈیفالٹر، نان فائلر ڈیفالٹر، یہ تو ایک سونے پہ سہاگا ہو چکا ہے کہ دیکھیں ایک اوپر سیکھ سکتے کیونکہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اگر آپ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں نہیں کر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے ٹیکس کتنا غیر اہم ہے. ٹیکس ان کے لیے دیکھیے نا، دیکھیے آپ سچ بات کہیں تو آپ کو سچ بات ہی کرنی چاہیے. سچ آپ کی بات نہیں کر رہا میں سچ بات کہیں تو آپ کو پتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا سارا مقصد ہے ٹو کم انٹو پاور. وہ اپنی کمائیوں کے لیے زیادہ تر اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو فیلڈ کیا جائے جو جیت کر پارٹی کا نام بہتر کرے، پھر اس کو ایک پوزیشن دی جائے یا منسٹری دی جائے. دیکھیں پوری دنیا میں یہی بحث ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ان کے اپنے ویسے انٹرسٹ ہوتے چلے ہو اچھا ہے کیونکہ دے ہیو ٹو سروائیو ایز ویل. مگر ایک حد ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ملک کے لیے بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی ایگزسٹنس اور سروائیول کے لیے بھی کرتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں پارٹی کی سروائیول کے لیے زیادہ ہے. میں اگین یہ کہوں گا ہمارا ٹیکس نیٹ صرف اس لیے نہیں بڑھ رہا ہے کہ ایک آگاہی نہیں ہے ایک عام آدمی کے اندر کہ ٹیکس دینا اس کا فرض ہے. دوسرا اس آگاہی سے زیادہ اس کے اندر خوف ہے. خوف ٹیکس دینے کا نہیں ہے، ٹیکس کے اداروں کا ہے. ٹھیک ہے. تو کہ میں اگر وہاں گیا تو اس چنگل میں اگر خدا نہ کرے میں پھنسا، کیونکہ ٹیکس کے چنگل میں تو اگر آپ پی ایچ ڈی فزکس میں بھی کی ہوئی ہو آپ نے اور آپ ٹیکس اکاؤنٹنٹ کے چنگل میں پھنس گئے اگر، تو پھر آپ کو تو پتہ ہی نہیں کس طرح نکلے. تو ایک عام آدمی بیچارہ تو اس کو تو بالکل ہی نہیں پتا. تو ہمیں ہر چیز ڈیجیٹائز کر کے آن لائن کر کے اتنا آسان کر دینا چاہیے کہ دیکھیے آپ شروع میں خود فائل کر دیں، آپ فل ان دا بلینکس کر کے فائل کریں. آپ کے خیال میں جو پروسیس ہے اس کو آسان کرنا چاہیے، چاہے وہ غلط کرے گا. ٹیکس جو ایف بی آر ہے اس کو جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. جی ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور پروسیس جو ہے وہ ابھی ایک جو بجٹ آیا تھا اس میں ایک نیا قانون آیا ہے کہ جی امپورٹرز کو پہلے ایف ٹی آئی میں رکھا جاتا تھا، پھر امپورٹرز کو اب منیمم ٹیکس میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کے لیے انفورسمنٹ کے لیے بہتر ہوگا یا یہ اس سے مطلب ٹیکس پہ بھاگیں گے ٹیکس نیٹ سے؟ اور بہت سے کہہ لیں کہ ایسے ہیں خاص طور پہ امپورٹ کے لیول پہ جہاں ان کے مارجنز بڑے لیمیٹڈ ہیں. تو جہاں پر مارجنز لیمیٹڈ ہوں گے اگر اس کی بزنس سینس نہیں بنے گی تو لوگ اسے بھاگیں گے، اس سے ڈسکریج ہوں گے یا اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ جب بھی کوئی لا بنایا جائے تو اس کو ایز اے اسٹیک ہولڈر رکھ کے دیکھا جائے کہ جو ادارہ شخص یا جو اسٹیک ہولڈر اس کے اندر آ رہا ہے اگر اس کو فائدہ ہے زیادہ، اس کے فائدے کو مد نظر رکھ کے جب آپ بنائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی زیادہ آئے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ریٹس کو جب آپ گھٹاتے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ تو اب اگر ہم دیکھیں جو بڑی اکانومیز ہیں وہ بھی اس کی طرف جا رہی ہیں. اب ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ملک میں وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں ٹیکسز کو. تو جب آپ اس دوسری بات جوڈیشس ہونا چاہیے، جہاں پر ادارے نے اپنے پیسے لینے ہیں ٹھیک ہے ان سے، وہ تو آپ فوراً ان کی گردن پہ انگلی رکھ کے لے رہے ہیں، انگوٹھا رکھ کے لے رہے ہیں. لیکن جب آپ نے ان کے دینے ہیں تو آپ جو ہیں اس میں ان کو وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے. تو جوڈیشس جب آپ ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یار یہ ایک جوڈیشس طریقے سے ہے. آخری بات جو محمد علی صاحب کہہ رہے تھے میں اس کی تائید کر رہا ہوں
کہ بیسکلی جو سیکریٹ کاؤز ہیں اس ملک کے, جو انٹچیبلز ہیں, آپ جس دن یہ کہیں گے بلا تفریق کسی بھی جگہ سے کہیں سے بھی جس کا تعلق ہے, کسی بھی یونیفارم ان یونیفارم, وہ سورس پوچھنا شروع کریں گے تو نیچلے والے جو طبقات ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے طاقتور طبقات ہیں, وہ جو ہے نا ان کو اگر کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں. دیکھیں اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مان لیا کہ وہ 60% لوگ جو تھے انہوں نے نہیں کیا, جو کہ بڑی مطلب بدقسمتی اور شرم کی بات تھی, لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم ایک نیا کلچر تو اجاگر ہوا ہے. اور آئی وڈ تھینک دا پیناما لیک اور پیناما گیٹ کہ اس کی وجہ سے یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ نہیں اب ہر ایک کو اپنے جو ہے نا ریٹرنز جو ہیں وہ دکھانے پڑیں گے. جنرلی جو ایک فائنل ٹیکس رجیم اس کی وجہ سے اور اکنامک پروٹیکشن آف اکنامک جو تھا 1992 کا, اس کی وجہ سے جو ایکٹ تھا, اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں یہ ایمنسٹی لانی پڑی اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے وہ خراب ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے بزنس مین؟ بیسکلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو نظام تھا اس میں زیادہ تر جو اگر آپ جتنی بھی پالیسیز دیکھیں گے نا ایف بی آر کی, اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ہم گراسلی دیکھ لیں, گراس کے اوپر چیک کر لیں, ہمیں ڈیٹیل میں نہ جانا پڑے, ہمیں اس کو سٹڈی نہ کرنا پڑے, ہمیں دودھ کو پانی کو الگ نہ کرنا پڑے. اس قسم کی پالیسیز سے جو ایکچولی جو یعنی جینوئن ٹیکس پیئر ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے. اور یہ ایکچولی یہ آسانی ہوتی ہے کہ جو لوگ یعنی کہ انڈر انوائس کر رہے ہیں یا جو چھپا رہے ہیں وہ اپنی ادھر سے بچت کرنے کے بعد وہ گراس کے اوپر دے دیں, یہ وہ منیمم کے اوپر دے دیں, اور اس کی ڈیٹیل میں ہمیں وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے یہ بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کہ ان کی لائف سٹائل اور جو ان کی آمدنی دکھائی جا رہی تھی ریٹرن میں اس کا بھی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کما کتنا رہے ہیں ایف ٹی آر کی وجہ سے, اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہمیں یعنی کہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور سورس اسی وقت پتہ چلے گا کہ انکم کو اور دونوں چیزوں کو دیکھیں گے. آپ بلینکٹ پالیسیز اور بلینکٹ طریقے سے جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو اس میں ایک روم فار جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک لیوریج رہے گا. اس لیوریج کو لوگ آبویسلی جو وہ والے طبقات ہیں جو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں دونوں سائڈوں پہ وہ بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلیئر پکچر نظر نہیں آتی, اور جس وجہ سے کبھی بھی ہم کلیئر پالیسی نہیں ڈیفائن کر سکتے جو کہ ریئلسٹک ہو, جس کی بنیاد پہ ہم واقعی آگے ٹرو گروتھ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت بریک لینا ہے, صاحب آپ سے بھی بات کریں گے. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے مہمان بات کر رہے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے. لانگ ٹرم جب تک پلان نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کا ٹیکس نظام بہتر نہیں ہوگا. واپس آتے ہیں بریک سے. اور ناظرین بریک پہ جانے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ٹیکس نظام کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے, اور ہمارے مہمانوں سے ہماری سوال تھا کہ کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں بات کرتے ہیں میر محمد علی خان صاحب سے. ان کا ہمیشہ ایک ویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن کیا کرنا چاہیے ایسا. پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ ایمنسٹی کی تاریخ 31 جولائی تک ہوگی, تو کیا آپ کے اندازے کے مطابق اور ڈکلیریشن آئے گی, اور یہ کب تک بڑھنی چاہیے, اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی میر صاحب. دیکھیے یہ تو ہمیں کنفرم کریں کہ $16 بلین ڈکلیئر ہوئے ہیں, کیونکہ ایک اخبار کی رپورٹ پہ یقین نہیں کیا جا سکتا جو کہ تصدیق نہیں کر رہی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایف بی آر سے ہمارے سورسز نے بتایا. دیکھیں نا, اور میں یہ بھی ایک بڑی ہمبل سی گزارش کروں گا پاکستان کے تمام اخباروں سے کہ اکنامک فگرز کو پلیز سورسز کی بنا پر نہ دیا کریں, کیونکہ یہ ایک اپہیول اور کیوس کریٹ کر دیتی ہے. کیونکہ جب وہ مترادف خبر آتی ہے کہ نہیں جی $16 بلین نہیں ریز ہوئے تھے, 1.6 ہوئے تھے, تو پورا کانفیڈنس اکانومی کا ٹھپ ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں کہ یہ 31 جولائی تک اور ڈکلیریشن آئے گی؟ دیکھیے آنی تو چاہیے, مگر اب اس کو اب یہ ایکسٹینڈ بھی کریں گے یقیناً, مگر ہمیں یہ تو ایک چلے چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے. اس وقت ہمیں اصل اکانومی کی مینجمنٹ اس وقت دیکھنی ہے کہ ہمیں آسٹیریٹی میجرز لینے ہیں. اس وقت ہمیں اپنے خرچے کم کرنے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے, تو ہمیں ایک ایبسولوٹ امپورٹ بین لگانا ہے. کوئی 2000 آئٹمز ایسے ہونے چاہیے جو پاکستان میں بن سکتے ہیں یا بن رہے ہیں. ایک طرف آپ ان پہ امپورٹ بین لگائیں, دوسری طرف ایک کوئی ایسی کمیٹی ہو یا ادارہ ہو جو یہ دیکھے کہ جو انڈیجنسلی کیپیسٹی صرف نہیں کوالٹی بھی بہتر ہو. تو ہمیں بہت سارے ملٹیپل اقدامات لینے ہوں گے. اس وقت ہم چائنا کے پاس جا کے $1 بلین لے لیں گے. دیکھیں 25 سے 27 بلین ڈالر ہمیں چاہیے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور لون پیمنٹس کو کرنے. دنیا کی کوئی طاقت اس وقت ہمیں 27